रात निखरी निखरी थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया था। आसमान पर सितारों के कंवल रोशन थे। संदली मोखे के पास जंगली झाड़ियों की ओट में दुबकी हुई बैठी थी। मोखे के दूसरी तरफ भी घनी झाड़ियां थीं। ये मोखा महल की चारदीवारी की ईंटें टूटकर गिर जाने से बन गया था। इतना बड़ा था कि उसमें से गुजरकर आसानी से बाहर जाया जा सकता था और इसी आसानी से आने वाला अंदर आ सकता था। किसी ज़माने में महल के नौकर चाकर इसे चोरी छुपे आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर अब दोनों तरफ जंगली झाड़ियाँ इस तरह फैल गई थीं कि कोई इधर का रुख न करता। इस मौके का इल्म भी चंद ही मुलाजिमीन को था, उनमें संदली भी शामिल थी। पहर रात गुजरते ही संदली मोखे के पास पहुंच गई। उस वक्त 10 भी नहीं बजे थे। वो खूब बन संवर कर आई थी। नहा धोकर उसने गुलबदन का नया लहंगा पहना। उस पर रंगीन आड़ी धारियां पड़ी थीं। हाशिए पर जरबफ्त की ऊंची गोट लगी थी। शिलोका भी रेशमी था, शोख रंग का था और खूब कसा हुआ था। आंखों में गहरा दुम्बाला सुरमा था और होठों पर पान का लाखा था। वो उस वक्त बहुत मसरूर नजर आ रही थी। अंग अंग फड़क रहा था। आईने में अपनी सज धज देखकर मुस्कुरा रही थी। हौले हौले गुनगुना रही थी। नज़ीर खां ने उसे इस कदर मगन पाया तो मुस्कुराकर टोका, आज तो हमारी बिटिया बहुत खुश नजर आ रही है, पर सांझ होते ही तू किधर चली? संदली ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, हंसकर बोली, महल जा रही हूँ, देर से लौटूंगी, कल तो वापस उन्नाव चली जाऊंगी। ये कहती हुई वो घर से बाहर चली गई। संदली महल में पहुंची, इधर उधर घूमती रही, हंसती बोलती रही, और जब सन्नाटा छा गया तो सबकी नज़रों से बचती बचाती पिछवाड़े के दरवाजे पर पहुंची। उसे खोला, चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखा, बाहर निकली, छुपती छुपाती मोखे के पास पहुंची और बेचैनी से कैसर मिर्ज़ा का इंतज़ार करने लगी। मौसम बहुत खुशगवार था, मगर खुनकी बढ़ गई थी। संदली छपी हुई चादर ओढ़े हुए थी। एहतियातन मोटी दोहर भी अपने साथ लाई थी। खुनकी महसूस हुई तो उसने दोहर कंधों पर डाल ली। खड़े खड़े थक गई तो फर्श पर फसक्कड़ा मारकर बैठ गई। ये झाड़ियों की ओट में नरम नरम घास का छोटा सा किता था और हमवार भी था। संदली टकटकी बांधे मोखे को तक रही थी। 10 बजे, 10:30 बजे। संदली की बेकरारी बढ़ गई। 11:15 बज गए। 11 का अमल हो गया, लेकिन मोखे पर कोई परछाई न उभरी, कोई आहट न हुई। कैसर मिर्ज़ा न आया। करीब की एक झाड़ी में झींगर जोर जोर से बोल रहे थे। कुछ और वक्त गुजर गया। संदली ने मायूसी के आलम में गहरी सांस भरी, उठकर खड़ी हुई और वापस जाना चाहा। वो मुड़ी, चंद ही कदम चली थी कि झाड़ियों में आहट हुई। वो चौंकी, ठिठक कर जहाँ थी वहीं रह गई। पलटकर चौकन्ना नज़रों से मोखे की जानिब देखा, मगर वहाँ कोई न था। उसने मुड़कर महल की जानिब देखा। महल अंधेरे में ढंढार नजर आ रहा था। सिर्फ बरसाती में एक बल्ब रोशन था और उससे भी आगे दूर महल के फाटक पर धुंधली धुंधली रोशनी नजर आ रही थी। संदली ने वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। खामोश खड़ी रही। एक बार फिर झाड़ियों में हल्की सी आहट हुई। एक परछाई करीब ही लहराई। संदली के मुंह से बेसाख्ता निकला, कौन? उसकी आवाज़ खौफ से थरथरा रही थी। डरो नहीं, मैं हूँ। कैसर मिर्ज़ा अंधेरे से निकलकर उसके सामने आ गया। संदली बढ़कर उसके सीने से चिमट गई। आपने तो सचमुच डरा दिया। किस तरफ से आए? संदली अभी तक सहमी हुई थी। उसका जिस्म कपकपा रहा था। कैसर मिर्ज़ा ने उसकी पीठ हौले हौले थपकते हुए मुस्कुरा कर कहा, मोखे ही से अंदर दाखिल हुआ था, पहुंचने में देर हो गई। उसी वक्त कदमों की आहट उभरी। एक पहरेदार महल के सामने से गुजरा। संदली ने हाथ बढ़ाकर जल्दी से कैसर मिर्ज़ा के मुंह पर रख दिया। दोनों ने मुड़कर देखा। पहरेदार कंधे पर बंदूक रखे रुक रुक कर खंखारता हुआ धुंधली धुंधली रोशनी में आगे बढ़ रहा था। महल के नुक्कड़ पर पहुंचकर वो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया, मगर उसकी खंखार और कदमों की आहट देर तक खामोशी में उभरती रही। संदली अभी तक खौफजदा थी और कैसर मिर्ज़ा के सीने से लगी हुई खड़ी थी। कैसर मिर्ज़ा का जिस्म इत्रे हिना की तेज़ खुशबू से महक रहा था। तुम यहाँ कब पहुँच गई थी? कैसर मिर्ज़ा ने दरियाफ्त किया। मैं तो 10 बजे से पहले ही पहुँच गई थी, संदली ने शिकवा किया। आपने बहुत इंतज़ार कराया। मुझे आगा जानी के पास देर हो गई। मैं उसे भी अपने साथ लाना चाहता था, मगर ऐन वक्त पर एक ज़रूरी काम निकल आया, लिहाजा वो यहाँ आ नहीं सका।
अच्छा हुआ आप उन्हें नहीं लाए, संदली ने मुस्कुरा कर कहा। उन्हें देखकर मेरा तो डर के मारे न जाने क्या हाल हो जाता। आप ही ने तो बताया था कि वो बहरूप भरकर बहुत डरावने नजर आते हैं। कैसर मिर्जा ने पूछा, तुमने महल के पिछवाड़े का दरवाज़ा तो खोल दिया होगा? दरवाज़ा खुला है, मैं उसी से गुजर कर यहाँ आई हूँ, संदली ने दबी जबान से दरियाफ्त किया। कब तक महल में जाने का इरादा है? ठीक उस वक्त जब रात आधी हो जाएगी। आधी रात होने में तो अभी देर है। इतनी देर तक यूं कैसे खड़े रहेंगे? उसने झुककर नीचे देखा, अपनी दोहर उतारी और घास पर बिछाकर बोली, आइए कुछ देर यहाँ बैठकर कमर सीधी कर लीजिए, सफ़र की थकान भी दूर हो जाएगी। कैसर मिर्ज़ा खामोशी से दोहर पर बैठ गया। संदली भी लहंगा समेटकर उसके पास बैठ गई। कैसर मिर्ज़ा हल्के काही मलीने का ऊनी कुर्ता और उसके ऊपर मखमल की सुर्ख सदरी पहने हुए था। सदरी के गरेबान और आस्तीनों पर कलाबत्तू का काम था। उसने जेब से छोटा सा कंघा निकाला और सर के बिखरे हुए बालों को दूसरे हाथ की मदद से संवारा। रुमाल से चेहरे का गर्दो गुबार साफ किया और नज़रें उठाकर महल की जानिब देखने लगा। गहरे नीले आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। उनकी उजली उजली रोशनी में कैसर मिर्ज़ा की सज धज और निखर गई थी। वो किसी कचकुलाह शहजादे की तरह खूबसूरत और वजीह नज़र आ रहा था। संदली ने उसे नज़र भरकर देखा, मुस्कुरा कर बोली, इस लिबास में तो आप वाकई परिस्तान के शहजादे नज़र आते हैं। मैं तला तारा के पास ऐसे ही लिबास में जाया करता था। वो आपके बारे में मुगालते में रहीं तो उनका मुगालता बेजाना था। संदली बदस्तूर शोखी से मुस्कुराती रही। यकीन मानिए इस वज़ा क़ता में आप बहुत अच्छे लगते हैं। जी चाहता है बस देखते ही रहो। तुम भी तो इस वक्त निखरी निखरी और हसीन लग रही हो। कैसर मिर्ज़ा ने मुस्कुरा कर उसे छेड़ा। वल्लाह गज़ब ढा रही हो, चेहरे पर नज़र नहीं ठहरती। हटिए, क्यों खामखा बना रहे हैं? संदली ने शर्मा कर एक ख़ास अदा से उसे देखा। कहाँ अच्छी लग रही हूँ? दिन में तो ऐसी मुरझाई मुरझाई लग रही थी कि मुझे तो तुम्हारी तरफ से तशवीश पैदा हो गई थी, मगर इस वक्त तो ऐसा निखार है कि मैं तुमसे क्या बताऊँ। एक बात कहूँ, मान लीजिएगा। कहो, क्या कहना चाहती हो? देखिए, अभी कुछ नहीं गया, अभी वक्त है, बाज आ जाइए। रानी साहिबा के पास जाने का इरादा दिल से निकाल दीजिए, उसमें ख़तरा ही ख़तरा है। अब तो आ ही गया हूँ, तला तारा से मिले बगैर नहीं जाऊँगा। कैसर मिर्ज़ा अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। उसे ये बता के रहूँगा कि गुलफाम का कत्ल किसी और ने नहीं, उसके शौहर ने किया है। मान लीजिए उन्हें यह राज मालूम हो गया और उन्होंने इस पर यकीन भी कर लिया तो हासिल क्या होगा? कैसर मिर्ज़ा दरअसल यही चाहता था कि तला तारा को ये मालूम हो जाए कि गुलफाम का कातिल उसका शौहर है, और जब ये राज अफशा हो जाएगा तो वो एक बार फिर अपने शौहर से बरगश्ता हो जाएगी। दोनों में कशीदगी बढ़ जाएगी और तलाक़ की नौबत आ जाएगी। तलाक़ हो जाने की सूरत में उसका रास्ता साफ़ हो जाएगा। ये इम्कान रोशन हो जाएगा कि तला तारा के साथ उसका अक़्द हो जाए। तला तारा उसकी हो जाएगी तो सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। उसे अपनी महबूबा भी मिल जाएगी, जिसकी जुल्फ़े गिरागीर में वो अभी तक असीर था, और उसके साथ साथ हैदरगढ़ का ताल्लुका भी उसके कब्ज़े में होगा। मगर यह बात वो संदली को बता न सकता था। संदली ने उसे खामोश पाया तो आजिज़ी से बोली, मेरी बात मान लीजिए, मुझे डर लग रहा है। खुदा न खास्ता आप किसी मुसीबत में फंस गए तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यह 12 दरी नहीं, रियासत हैदरगढ़ का महल है। यहाँ कदम कदम पर ख़तरा है। उसने बेकरार होकर कैसर मिर्ज़ा के पैर पकड़ लिया। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसी बदशगुनी की बातें न करो। कैसर मिर्ज़ा ने घबरा कर कहा, ऐसी बातें करो कि दिल बहले, कुछ वक्त कटे। उसने संदली का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। देखो, रात कितनी खूबसूरत है, और मेरी जान, तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। संदली वारफ्ता होकर उसके पहलू में ढेर हो गई। रात जाग रही थी, सितारों के कंवल झिलमिला रहे थे, झाड़ियों में झींगरों की तेज़ आवाज़ें उभर रही थीं। महल के घड़ियाल ने 12 बजे का गजर बजाया। गजर की आवाज़ रात के सन्नाटे में देर तक गूंजती रही। कैसर मिर्ज़ा घबरा कर उठ बैठा। आधी रात हो गई, अब चलना चाहिए। संदली भी उठकर बैठ गई। उसने अपने बिखरे हुए बाल समेट कर जूड़ा बांध लिया, लहंगा दुरुस्त किया और अंगड़ाई लेकर बोली, चलिए। दोनों उठकर खड़े हो गए। संदली ने दोहर उठाई जो ओस से नम हो गई थी। दोहर उसने ओढ़ी नहीं, तह करके बगल में दबा ली। वो आगे बढ़ी।
قیصر مرزا اس کے پیچھے چلا۔ دونوں خضرا پودوں، جنگلی جھاڑیوں اور گھنے درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے محل کے پچھواڑے پہنچے اور اندھیرے میں رک کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے چٹیل میدان تھا۔ میدان زیادہ وسیع نہ تھا۔ میدان کے اس پار محل تھا جو رات کے اندھیرے میں سر اٹھائے کھڑا تھا۔ محل کی بالائی منزل کے ایک دریچے سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ دریچے کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ قیصر مرزا نے کھلے دریچے کی جانب اشارہ کر کے صندلی سے پوچھا، یہ طلعت آرا کا کمرہ تو نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ انہی کا کمرہ ہے۔ طلعت آرا تو اب سو رہی ہوگی۔ ہاں، اب تو انہیں سو جانا چاہیے، رات آدھی ہو گئی، صندلی نے قیصر مرزا کو مطلع کیا۔ ویسے وہ آج کل رات کو دیر تک پڑھتی رہتی ہیں، اس لیے سوتی بھی دیر سے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک کھڑکی کی جانب اشارہ کیا جو بند تھی۔ یہ کھڑکی دیکھ رہے ہیں؟ اس کھڑکی سے آپ کو رانی صاحبہ کے کمرے تک جانا ہوگا۔ فاصلہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے، قیصر مرزا نے بے نیازی سے کہا۔ بہت ہوگا تو 20 گز یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا۔ مجھے فاصلے کا کچھ اندازہ نہیں، مگر جس کارنس سے گزر کر آپ کو خوابگاہ کی کھڑکی تک جانا ہوگا وہ بہت خطرناک ہے۔ خطرناک ہے؟ کیا مطلب؟ قیصر مرزا نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی پتلی ہے کہ اس پر چلنا آسان نہیں، صندلی نے جواب دیا۔ ابھی چل کر خود اسے دیکھ لیجیے گا۔ کھڑی کیوں ہو؟ آگے بڑھو، قیصر مرزا نے بے چینی کا اظہار کیا۔ 12 بج چکے ہیں، اب تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ پہرے دار کو گزر جانے دیجیے، ورنہ میدان سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں، صندلی نے وضاحت کی۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ سناٹے میں کھنکھار ابھری اور اس کے ساتھ ہی موڑ سے پہرے دار نمودار ہوا۔ دونوں قریب کی جھاڑی میں دبک گئے۔ پہرے دار کے قدموں کی آہٹ قریب آتی گئی۔ وہ ان کے سامنے سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے نکل گیا۔ جب اس کی چاپ سناٹے میں تحلیل ہو کر ختم ہو گئی تو صندلی نے جھاڑی کی اوٹ سے نکل کر چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ قیصر مرزا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ آئیے، پہرے دار اب پورے محل کا گشت لگا کر اس طرف آئے گا۔ وہ آگے بڑھی اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ قیصر مرزا سائے کی طرح اس کے ہمراہ تھا۔ دونوں نے میدان عبور کیا۔ دروازے پر پہنچ کر صندلی نے کان لگا کر سن گن لی۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی۔ اس نے ہولے سے دروازے کو دھکا دیا۔ ایک پٹ کھل گیا۔ صندلی اندر چلی گئی۔ قیصر مرزا باہر کھڑا رہا۔ ذرا دیر بعد دروازے پر صندلی نمودار ہوئی۔ ہاتھ ہلا کر قیصر مرزا کو بلایا۔ اشارہ ملتے ہی وہ بھی اندر چلا گیا۔ صندلی نے دروازہ بند کر دیا۔ دونوں ایک نیم تاریک گلیارے سے گزر کر زینے کے پاس پہنچے۔ قیصر مرزا پہلے اس طرف نہیں آیا تھا۔ زینے میں بھی روشنی کم تھی۔ زینہ تنگ بھی تھا اور خم کھاتا ہوا دوسری منزل کی بلندی پر جاتا تھا۔ قیصر مرزا اور صندلی نے سنبھل سنبھل کر سیڑھیاں طے کیں اور اوپر پہنچ گئے۔ ان کے سامنے ایک کشادہ اور طویل غلام گردش تھی جس کے نکڑ پر ایک بلب روشن تھا۔ غلام گردش بالکل سنسان تھی، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ زینہ جہاں ختم ہوتا تھا وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر دائیں جانب دیوار میں ایک کھڑکی تھی جو محل کے پچھواڑے کھلتی تھی۔ کھڑکی چھوٹی تھی اور فرش سے اتنی بلندی پر تھی کہ صندلی نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اسے کھولا۔ قیصر مرزا اس کے قریب پہنچ گیا۔ صندلی نے کھڑکی کا ایک پٹ ذرا سا کھول دیا۔ دونوں نے چوکھٹ کا سہارا لیا اور جھک کر باہر دیکھا۔ میدان میں ہو کا عالم تھا۔ درخت سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کھڑکی کے عین نیچے کارنس تھی جو دیوار کے ساتھ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ قیصر مرزا نے کارنس دیکھی تو گھبرا گیا۔ صندلی کا قیاس غلط نہ تھا۔ کارنس ہاتھ بھر سے زیادہ چوڑی نہ تھی۔ طلعت آرا کے کمرے کی کھڑکی کا فاصلہ بھی اس کے اندازے سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ کارنس پر چل کر وہاں تک پہنچنا واقعی خطرناک تھا۔ صندلی نے اسے خاموش پایا تو سرگوشی کی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ اتنی پتلی کارنس پر چل کر آپ اس کھڑکی تک پہنچ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ مشکل تو ہے، مگر اسی سے گزر کر میں طلعت آرا کے کمرے کی کھڑکی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے نہ جانے کیوں ہول ہو رہا ہے۔ صندلی نے قیصر مرزا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ دیکھیے میرا دل کس بری طرح دھڑک رہا ہے۔ قیصر مرزا کچھ نہ بولا، کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھا اور دوسری طرف اتر گیا۔ صندلی نے ٹوکا، میری بات تو سنیے، مگر قیصر مرزا نے توجہ نہ دی، آگے بڑھ گیا۔ صندلی کھڑکی سے گردن باہر نکالے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کارنس بالکل سپاٹ تھی اور اس کی کگر آگے سے جھکی ہوئی بھی تھی۔ کہیں کہیں پچھلی برسات کی کائی جمی ہوئی تھی۔ قدم قدم پر پیر پھسلنے کا اندیشہ تھا۔
البتہ محل کی دیوار لکھوری اینٹ کے بجائے مگے کی بنی ہوئی تھی، اس پر کانپ اور گارے کی استرکاری بھی نہ تھی، صرف چنائی کی گئی تھی۔ قیصر مرزا نے جھک کر نیچے دیکھا تو دہل گیا۔ کارنس لگ بھگ 15 فیٹ اونچی تھی۔ اسے کارنس پر چلنے کی کوئی مشق نہ تھی، کبھی اتفاق ہی نہ ہوا، مگر اسے دیوار کی چنائی سے مدد ملی۔ اس میں انگلیوں کی پکڑ کے لیے گنجائش تھی۔ قیصر مرزا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دیوار کا سہارا لیا اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانے لگا۔ اس کا منہ اس دریچے کے رخ پر تھا جس سے ہلکی ہلکی روشنی ابھر رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس دریچے پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس نے نصف سے کچھ زیادہ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ رات کے سناٹے میں پہرے دار کی کھنکھار ابھری۔ قیصر مرزا گھبرا گیا۔ اسے پہرے دار کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ واپس جانا ممکن نہ تھا اور تلا تارا کا کمرہ بھی دور تھا۔ پہرے دار کے قدموں کی آہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ قیصر مرزا نے چاہا کہ پہرے دار کے پہنچنے سے پہلے وہ کھڑکی تک پہنچ جائے، مگر گھبراہٹ اور عجلت میں توازن بگڑ گیا۔ اس کا ایک پیر رپٹا اور وہ ڈگمگا گیا۔ پیر پھسل کر کارنس سے نیچے چلا گیا، لیکن اس نے دیوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جہاں تھا وہیں رک گیا۔ قدموں کی آہٹ قریب اور قریب آتی گئی۔ قیصر مرزا نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا۔ تاروں کی روشنی میں پہرے دار سائے کی مانند دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ پہرے دار خوب لمبا تڑنگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جسے وہ کندھے سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ مستعدی سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جب وہ بالکل سامنے پہنچ گیا تو قیصر مرزا اس کی طرف رخ کر کے نہ دیکھ سکا۔ مڑا اور سراسیمہ ہو کر دیوار سے چپک گیا۔ پہرے دار زور سے کھنکھارا اور قدموں کی آہٹ بند ہو گئی۔ قیصر مرزا لرز کر رہ گیا۔ اسے اپنے اناڑی پن کا شدت سے احساس ہوا۔ نہ وہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے، اور نہ ہی اتنی بلندی سے کود کر راہ فرار اختیار کر سکتا تھا۔ اگر پہرے دار نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ پکڑا گیا تو اپنی صفائی میں کیا عذر پیش کرے گا؟ نہ وہ کسی طور تلا تارا کا نام لے سکتا تھا، نہ یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ چوری کی نیت سے آیا تھا۔ آغا جانی کو بھی یہ نہ سوجھی کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ مروا دیا سالے نے۔ بڑا حکیم لقمان بنا پھرتا ہے۔ غلطی اپنی بھی تھی۔ جلد بازی میں صندلی کی بات بھی نہ سنی۔ شاید وہ اسی خطرے سے خبردار کرنا چاہتی تھی۔ چلنے سے پہلے انجام پر مطلق دھیان نہ دیا۔ کچھ بھی تو نہ سوچا، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ قیصر مرزا کے پیر لرز رہے تھے۔ انگلیوں کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ گہرے سناٹے میں پہرے دار کی کھنکھار کہیں دور سنائی دی۔ وہ اب آگے جا چکا تھا۔ وہ کب آگے بڑھا، کب دور پہنچا، قیصر مرزا کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ کھنکھار سن کر وہ چونکا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ ہوا ذرا بجا ہوئے تو اس نے مڑ کر چٹیل میدان کی جانب دیکھا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ ہر سو ویرانی چھائی تھی۔ قیصر مرزا دیوار کے سہارے ہولے ہولے آگے بڑھا اور اس کھڑکی پر پہنچ گیا جس سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کھڑکی پر پردہ پڑا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ اس نے جھک کر چوکنا نظروں سے اندر دیکھا، مگر کھڑکی کا ایک پٹ اس طرح حائل تھا کہ وہ صرف اتنا اندازہ لگا سکا کہ مسہری پر کوئی لیٹا ہے۔ اس نے چوکھٹ مضبوطی سے پکڑی، اچھل کر اوپر پہنچا اور نیچے اتر گیا، لیکن احتیاط کے باوجود ایک پیر پردے سے الجھا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ کون؟ کمرے کی خاموشی میں آواز ابھری۔ قیصر مرزا فوراً پہچان گیا۔ یہ تلا تارا کی آواز تھی۔ قیصر مرزا پردے کی اوٹ سے نکل کر روشنی میں آ گیا۔ سامنے مسہری پر تلا تارا لیٹی تھی۔ قیصر مرزا کو دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور تکیوں کے سہارے بیٹھ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ وہ شب خوابی کا ڈھیلا ڈھالا سا ریشمی لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس نے حیران و پریشان ہو کر کہا، آپ؟ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ خوف زدہ اور سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تم اس قدر ڈری ہوئی کیوں ہو؟ قیصر مرزا نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا۔ تلا تارا، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہوں شہزادہ گل رخ۔ میں نے آپ کو پہچان لیا، مگر آپ کا ادھر کیسے پھیرا ہوا؟ بہت دنوں سے تمہاری یاد ستا رہی تھی۔ قیصر مرزا نے گہری سانس بھری۔ آج کچھ ایسا دل بے قرار ہوا کہ محفل میں دل نہ لگا۔ سبز پری ناچ رہی تھی۔ اس کا ناچ مجھے بہت پسند بھی ہے۔ آج تو اس پر اس غضب کا نکھار تھا کہ میں تم سے کیا بیان کروں۔ ظالم ہے بھی ایسی خوبصورت کے نظر نہیں ٹھہرتی۔ وہ ان پرانے مکالموں کو دہرانے لگا جو کبھی آغا جانی نے اسے رٹائے تھے، اور ان کو برمحل ادا کرنے کی باقاعدہ تربیت بھی دی تھی۔ مگر تمہاری یاد کچھ اس طرح رہ کے آئی کہ طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ نہ ناچ اچھا لگا نہ گانا۔
تلا تارا نے کچھ نہ کہا، خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے قریب ہی میز پر لیمپ روشن تھا۔ اس روشنی میں وہ کچھ اور دلاویز اور حسین نظر آ رہی تھی۔ اب وہ پہلی سی دھان پان تلا تارا نہ رہی تھی، گداز اور زیادہ ہی طرحدار ہو گئی تھی۔ قیصر مرزا نے اسے دیکھا تو مبہوت ہو گیا، بے تاب ہو کر گویا ہوا، تم تو اب اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ سچ کہہ رہا ہوں تلا تارا، تم اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ تلا تارا اب خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے مسحری کے پہلو میں رکھے ہوئے ایک صوفے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے۔ اس نے شانوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر بے نیازی سے پشت پر ڈال لیا۔ قیصر مرزا معمول کے مطابق بیٹھنا تو اس کے ساتھ مسحری پر چاہتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، پھر صفائی پیش کی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں اتنے طویل عرصے تک تمہارے پاس کیوں نہیں آیا۔ ہوا یہ کہ ابا حضور اچانک سخت علیل ہو گئے، لہٰذا ولی عہد کی حیثیت سے ان کے شاہی فرمان کے مطابق مجھے حکومت کی ذمہ داری سنبھالنا پڑی۔ کاروبار سلطنت میں ایسا الجھا کہ سر اٹھانے کی مہلت نہ ملی۔ قیصر مرزا نے تلا تارا کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن یقین مانو تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ تو گویا آج کل آپ شاہ جن ہیں۔ تلا تارا اب خوف اور گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی۔ اس کا لہجہ سنبھلا ہوا تھا۔ تب تو آپ کی آمد سے پہلے زیادہ تیز خوشبو پھیلنا چاہیے تھی، ایک کے بجائے کئی غلام آتے۔ آج تو آپ کا وہ غلام بھی نہیں آیا، وہی جو کالا چوغا پہنے، لومڑی کی کھال کی سینگدار ٹوپی اوڑھے، اپنا کالا کلوٹا خوفناک چہرہ لیے اس طرح داخل ہوتا تھا کہ دل دہل جاتا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ قیصر مرزا اس کی باتیں سن کر چونکا۔ تلا تارا کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے بولتی ہی نہ تھی، اور بولتی بھی تھی تو بہت کم بولتی تھی۔ اتنی ڈری سہمی ہوئی رہتی تھی کہ شروع میں تو ٹھیک سے الفاظ بھی ادا نہ ہوتے تھے۔ آواز میں کپکپاہٹ ہوتی۔ شادی کے بعد وہ اس قدر بدل جائے گی، قیصر مرزا نے یہ سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے تلا تارا کو بتایا، غلام تو میرے ہمراہ کئی آئے ہیں، اور امبر بھی آیا ہے جس کا تم ذکر کر رہی ہو، مگر کسی کو اس خیال سے یہاں نہ لایا کہ اس کا ڈراؤنا چہرہ دیکھ کر تم خوف سے چیخنا چلانا شروع کر دو۔ آپ پرستان سے آ رہے ہیں نا؟ سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں۔ کیا تم کو اس کے بارے میں شبہ ہے؟ قیصر مرزا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ پرستان ہے کہاں۔ کوہ قاف میں، تم کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ قیصر مرزا نے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ آج یہ بات دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوہ قاف میں نہ کوئی پرستان ہے، نہ پریوں اور جنوں کا مسکن ہے، تلا تارا نے نہایت اطمینان سے بتایا۔ وہاں نہ جن رہتے ہیں، نہ دیو، نہ پریاں اور نہ پریزاد۔ وہاں بھی ویسے ہی لوگ رہتے ہیں جو دوسرے عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ بات تم کو کس احمق نے بتائی؟ قیصر مرزا نے گھور کر اسے دیکھا، مگر وہ اس کی خفگی سے ذرا مروب نہ ہوئی۔ میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے، میری سیکریٹری نے بھی یہی بتایا ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور آئرلینڈ کی رہنے والی ہے۔ صبح اور شام کو مجھے جو ٹیچرز پڑھانے آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ قیصر مرزا بہت سٹپٹایا۔ اسے تلا تارا کی باتوں سے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ اس نے جو جال بچھایا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ تلا تارا اب بارادری کی چار دیواری میں بند رہنے والی وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات تسلیم کر لیتی تھی۔ اب وہ تبدیل ہو چکی تھی، چار دیواری کے حصار سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ بہرحال ابھی کچھ نہیں گیا تھا۔ جس مقصد سے وہ آیا تھا اس کے اظہار کا موقع اس نے خود مہیا کر دیا تھا۔ قیصر مرزا فوراً حرف مطلب زبان پر لایا۔ اگر تم کو اس بات کا یقین ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ گلفام کا خون کس نے کیا؟ تلا تارا نے چونک کر اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ گلفام کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ ہاں، میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے اور تم کو یہی بتانے آیا تھا۔ کون ہے وہ؟ تلا تارا مجسم سوال بن گئی۔ تمہارے شوہر مرزا ساجد علی نے گلا گھونٹ کر گلفام کو مار ڈالا۔ شاید تم کو اس حقیقت کا علم نہیں۔ نہیں، مجھے اس حقیقت کا پورا علم ہے، تلا تارا نے نہایت سکون سے اسے بتایا۔ اس کا لہجہ بہت صاف تھا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، اس پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ اس کی صاف گوئی پر قیصر مرزا چکرا کے رہ گیا۔ اس نے قدرے توقف کیا، پھر تیکھے لہجے میں پوچھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے بیٹے کا قاتل ہے، ایک مجرم ہے، تم اسے اپنا شوہر سمجھتی ہو، بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتی ہو؟ اس نے تلا تارا کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ سنا ہے شروع میں تم کو شبہ ہوا تھا کہ گلفام کا قاتل وہی ہے۔ تم اس قدر برہم ہوئی کہ اس سے بات کرنا چھوڑ دی، اپنے کمرے میں اس کے داخلے پر پابندی لگا دی۔
وہ ناراض ہو کر اپنے والدین کے پاس تاراپور ہاؤس چلا گیا۔ مہینے بھر تک وہاں رہا۔ کشیدگی اتنی بڑھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی، مگر تمہاری اماں جان نے یہ کہہ کر صلح صفائی کرا دی کہ گلفام کا خون تمہارے شوہر نے نہیں، جنوں نے کیا ہے، اور تم نے آنکھ بند کر کے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ اب کہتی ہو کہ میں جنوں اور پریزادوں کو نہیں مانتی، ان کا کوئی وجود نہیں۔ طلعت اس کی باتیں سن کر ششدر رہ گئی۔ اس نے حیران و پریشان ہو کر کہا، مگر یہ تمام باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئیں؟ پہلے میری بات کا صاف صاف جواب دو، یہ بعد میں پوچھنا۔ قیصر مرزا نے تلخی سے جواب دیا۔ صاف بات سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ اماں جان کا کہا تو صرف بہانہ بن گیا۔ میں خود صلح صفائی کرنا چاہتی تھی، بیوی بن کر ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ قیصر مرزا نے جرح کرنے کے انداز میں سوال کیا۔ انہی دنوں میرے ذاتی معالج ڈاکٹر پنٹو نے بتایا کہ میں پیٹ سے ہوں۔ طلعت نہ جھجکی نہ شرمائی، نہایت صاف گوئی سے بولی۔ اس انکشاف کے بعد میں نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا خیال بالکل دل سے نکال دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گلفام کی طرح وہ بھی باپ کی شفقت سے محروم رہے۔ بڑا ہو تو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوں، پوچھنے پر یہ بھی نہ بتا سکے کہ اس کے ماں باپ کے درمیان کیوں علیحدگی ہوئی، کیسے ہوئی، اس کا اصل سبب کیا تھا۔ یہ علیحدگی میرے بچے کے لیے اور خود میرے لیے ایک ایسا اسکینڈل بن جاتی جو زندگی بھر ہم دونوں کے لیے شرمساری اور خفت کا باعث بنا رہتا۔ یہ بات میری سیکریٹری مس ایملی نے مجھے سجھائی تھی۔ وہ بہت ذہین اور دور اندیش ہے۔ ہوگی، میں اسے نہیں جانتا، قیصر مرزا نے بے رخی سے کہا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تمہارا شوہر گلفام کا قاتل ہے اور تم گلفام سے دیوانہ وار محبت کرتی تھیں، ورنہ رات کے اندھیرے میں اسے دیکھنے چوری چھپے عشرت منزل نہ آتی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں اسے پاگلوں کی طرح چاہتی تھی، مگر شوہر سے علیحدگی کے بعد وہ مجھے واپس تو نہ ملتا۔ اس نے دل گرفتہ ہو کر ٹھنڈی سانس بھری، چہرے پر غم کے سائے پھیل گئے۔ وہ بڑا بدنصیب بچہ تھا۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بن ماں باپ کا تھا۔ نہ اسے باپ کی شفقت ملی، نہ ماں کی مامتا۔ میں بدنامی کے ڈر سے نہ اسے اپنے پاس رکھ سکتی، نہ دور رکھ کر اس کی جدائی برداشت کر سکتی تھی۔ ہر دم اس کی فکر مجھے ستاتی رہتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے لیے کیا کروں، اسے کہاں رکھوں، آگے چل کر اس کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ موت نے اس کی مشکل آسان کر دی، اسے رواں دواں ہونے سے بچا لیا۔ تم نے تو اپنے شوہر کو معاف کر دیا، مگر میں اسے نہیں بخشوں گا۔ قیصر مرزا نے اسے دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ جرم میں شریک ہونے کی تم کو بھی سزا ملے گی۔ دیکھیے، زیادہ جلال میں نہ آئیے۔ مجھے یا میرے شوہر کو مکھی یا مچھر بنا کر ڈبیا میں بند کر کے پرستان لے جانے کی دھمکی نہ دیجیے۔ اب وہ ناٹک ختم ہو چکا ہے، جب ڈرا دھمکا کر آپ اپنی ہر بات مجھ سے منوا لیتے تھے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ قیصر مرزا نے تیوری پر بل ڈال کر کہا۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 12 دری نہیں ہے، یہ ریاست حیدر گڑھ کا محل ہے۔ یہاں دن رات پہرا رہتا ہے۔ آن کی آن میں مسلح گارڈ یہاں پہنچ جائیں گے۔ فرار ہونے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں تو لاش کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ طلعت اب رانی حیدر گڑھ کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ اس کے لہجے میں روب اور دبدبا پیدا ہو چکا تھا۔ سچ سچ بتائیے، آپ کون ہیں؟ سندلی نے بھی میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ قیصر مرزا صورتحال کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے نرم پڑ گیا۔ جی نہیں، طلعت نے اسی تنتنے سے کہا۔ نہ میں نے اس سے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا۔ ویسے بھی آپ کی اس سے ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ بھی چند منٹ کی۔ میرا خیال ہے وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ البتہ اس روز عشرت منزل میں آپ کو دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ آپ ہی وہ ہیں جو شہزادہ گل رخ کے روپ میں میرے پاس آتے تھے، پرستان سے نہیں بلکہ عشرت منزل سے، جو 12 دری سے بالکل متصل ہے، صرف دیوار بیچ میں حائل ہے۔ مگر یہ بات میں سندلی پر ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کو اچانک دیکھ کر اس قدر بدحواس بھی ہو گئی تھی کہ فوراً واپس چلی گئی۔ دوبارہ اس خوف سے وہاں نہیں گئی کہ کہیں آپ سے پھر مٹبھیڑ نہ ہو جائے۔ قیصر مرزا نے اس کی کسی بات کی تردید نہ کی۔ سندلی کے بارے میں بھی کچھ بتانے سے گریز کیا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اب چھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ طلعت کے سامنے وہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ اس نے سنبھلے ہوئے لہجے میں بتایا، میرا نام قیصر مرزا ہے اور میں نواب بوٹا مرحوم کا بیٹا ہوں۔ شاید تم نے ان کا نام سنا ہو۔ ان کا نام سنا ہے اور آپ کا بھی۔ طلعت کے چہرے پر بدستور سنجیدگی طاری تھی۔ تو آپ ہیں وہ قیصر مرزا جن کا رانی بجیا نے ذکر کیا تھا؟ اس نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ انہوں نے تو اشاروں میں یہ بتانا چاہا تھا کہ آپ ہی شہزادہ گل رخ ہیں، اور نہ جن ہے نہ پریزاد۔ مگر ان دنوں میری عقل پر ایسے پردے پڑے تھے، جن اور آسیب کا وہم اس قدر حاوی تھا کہ میں کچھ نہ سمجھ سکی۔ ان کی کسی بات پر دھیان بھی نہ دیا، یقین ہی نہ آیا۔
آپ نے اور آپ کے اس ساتھی نے جو غلام کا ہیبت ناک روپ بھر کر آتا تھا، خوف اور دہشت کا جال ہی ایسا پھیلایا تھا کہ میری ایسی گھر کی 4 دیواری میں بند رہنے والی لڑکی بھلا اس چلتر بازی کو کیا سمجھ پاتی؟ خدا بخشے رانی بجیا کو، وہ میری مدد کو نہ آتی تو نہ جانے آپ کے ہاتھوں میرا کیا حشر ہوتا۔ مجھے اتنا خود غرض اور مطلبی نہ سمجھو۔ قیصر مرزا نے کسی خفگی کا اظہار نہ کیا بلکہ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کا ایک آبرومندانہ اور معقول حل تلاش کر لیا تھا۔ میں تم سے باقاعدہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ رانی صاحبہ مرحومہ سے نہ صرف اس کا ذکر کیا بلکہ ان سے مدد کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ان زخموں کو کریدنے سے کیا حاصل؟ طلعت تارا نے بات بڑھانے کی کوشش نہ کی، مگر قیصر مرزا بات ختم نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر بات تفصیل سے بتا کر خود کو بے گناہ اور معصوم ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک بار پھر تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ طلعت تارا نے اس کی پوری بات بھی نہ سنی، تیکھے لہجے میں بولی، کیوں؟ خیریت تو ہے؟ آپ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کوئی نیا گل کھلانے کا ارادہ ہے؟ قیصر مرزا اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر گھبرا گیا، نرمی سے بولا، میں اتنا برا نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اس نے فوراً بات بنائی، میں تمہارے زیورات لوٹانے آؤں گا، وہ میرے پاس تمہاری امانت ہیں۔ حالانکہ اس کے پاس کوئی زیورات نہ تھے، آغا جانی انہیں بیچ کھوچ کر پہلے ہی ٹھکانے لگا چکا تھا۔ وہ صرف طلعت تارا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا، آئندہ آنے کی سبیل پیدا کرنا چاہتا تھا، مگر طلعت تارا نے اس کی مطلق حوصلہ افزائی نہ کی، سختی سے منع کر دیا۔ آئندہ آپ یہاں آنے کی جسارت نہ کریں ورنہ سخت پشیمان ہوں گے۔ قیصر مرزا کو اس کی بے اعتنائی نہایت شاق گزری، جھنجھلا کر بولا، اپنے شوہر سے ڈرتی ہو؟ جی نہیں، طلعت تارا نے دبنگ ہو کر جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہیں پہلے ہی گلفام کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں اور انہوں نے میرے سامنے اس کے قتل کا کھلے دل سے اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے۔ ریاست کا کاروبار چلانے کے لیے مجھے ان کی ضرورت ہے اور اس ریاست کا مالک اور مختار کہلانے کے لیے انہیں میری ضرورت ہے۔ اس طرح ہم نے آپس میں سمجھوتا کر لیا ہے۔ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، شادی بھی سچ پوچھیے تو عورت اور مرد کے درمیان ایک سمجھوتا ہی ہوتی ہے، اور اب تو میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اب ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے سے اب زیادہ ہی محبت کرنے لگے ہیں۔ قیصر مرزا حیرت سے اس کا منہ دیکھتا رہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اب وہ اتنی معاملہ فہم اور حقیقت پسند ہو گئی ہے، ایسی دور اندیشی اور سمجھداری کی باتیں کرنے لگی ہے کہ وہ خود کو اس کے سامنے کمتر اور کم مایہ سمجھنے لگا۔ اس نے گھبرا کر نہایت سادگی سے اپنی محبت کا اظہار کیا، مگر میں تو اب تک تم سے دیوانہ وار محبت کرتا ہوں اور اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے اختیار یہاں چلا آیا۔ اس نے دل گرفتہ ہو کر ٹھنڈی سانس بھری، اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ آپ تو ایک بار پہلے بھی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آ چکے ہیں۔ طلعت تارا زیر لب مسکرائی، مگر یہ مسکراہٹ نہ تھی، زہر خند تھا۔ لیکن اس وقت یہ کلیوپیٹرا کا محل تھا۔ کلیوپیٹرا؟ قیصر مرزا نے حیرت کا اظہار کیا۔ جی ہاں، کلیوپیٹرا، طلعت تارا نے جما کر کہا۔ وہ قدیم مصر کی بہت مشہور ملکہ تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کا یہ دستور تھا کہ اپنے غلاموں میں سے کسی بھی کڑیل جوان پر مہربان ہو جاتی، اسے اپنی خوابگاہ میں رات کو بلا لیتی۔ وہ رات بھر خلوت میں اس کے ساتھ رہتا، صبح اسے زہر کا پیالہ پیش کیا جاتا، وہ اسے خوشی خوشی پی جاتا اور ٹھنڈے ٹھنڈے ملک عدم کو سدھار جاتا۔ اسے شہید محبت کہا جاتا تھا۔ طلعت تارا کے ہونٹوں پر ایک بار پھر زہر خند ہویدہ ہوا، اس کا لہجہ کچھ اور کٹیلا ہو گیا۔ آپ کی قسمت میں شہید محبت ہونا نہ لکھا تھا، آپ بال بال بچ گئے۔ یہ بات تم کو سندلی نے بتائی ہے؟ قیصر مرزا نے حیران و پریشان ہو کر دریافت کیا۔ جی نہیں، طلعت تارا نے سختی سے تردید کی۔ اس کے علاوہ اس بات کو کوئی اور نہیں جانتا، قیصر مرزا نے زور دے کر کہا۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ طلعت تارا نے وضاحت کی، یہاں کتنے ہی اور بھی ایسے ملازم ہیں جو اس محل سرا کے بہت سے سربستہ رازوں سے واقف ہیں۔ میں اس سلسلے میں صفائی پیش کرنا نہیں چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ وہ مجھے قتل کرنے کی سازش تھی۔ قیصر مرزا نے پسپائی اختیار کر لی۔ اس نے طلعت تارا کو رام کرنے کے لیے ایک بار پھر اپنی محبت کا سہارا لیا۔ یقین مانو طلعت تارا، میں تم کو اب تک بھولا نہیں۔ اس نے گہری سانس بھری، چاہوں بھی تو تم کو نہیں بھول سکتا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ بھول جائیے گا، اسی طرح جیسے میں ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر سب کچھ بھول گئی۔ طلعت تارا نے دو ٹک جواب دیا۔ میں ایک بار پھر آپ کو خبردار کر دینا چاہتی ہوں کہ آئندہ یہاں آنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں کسی بدنامی یا اپنے شوہر کے ڈر سے یہ بات کہہ رہی ہوں۔ اس نے قیصر مرزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا آپ کے یہاں آنے کی ان کو اطلاع نہیں ملے گی؟
اگر کسی نے نہ بھی مخبری کی تو میں خود ان کو بتا دوں گی۔ لیکن میں ان زیورات کا کیا کروں؟ وہ تو بہرحال مجھے واپس کرنا ہے۔ قیصر مرزا نے اپنی بات نبھانے کی کوشش کی، مگر بات بنی نہیں۔ طلعت نے بے نیازی سے کہا، انہیں اپنے ہی پاس رکھیے، مجھے ان کی ضرورت نہیں، آپ کے کام ہی آئیں گے۔ پرستان لے جا کر مرصع کرانے کا تو محض بہانہ تھا، ان کی ضرورت پڑ گئی ہوگی۔ اس نے قدرے تأمل کے بعد پیشکش کی، ضرورت ہو تو میں آپ کی اور بھی مدد کر سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ قیصر مرزا کو مان آغا جانی یاد آ گیا۔ یہی وہ موقع تھا جب طلعت سے کچھ اینٹھا جا سکتا تھا، لیکن بات کچھ اس ڈھب سے نکلی کہ وہ حرف مطلب زبان پر نہ لا سکا۔ آخر وہ بھی رئیس زادہ تھا، اس کی حمیت نے گوارا نہ کیا کہ دستے طلب دراز کرے اور خود کو طلعت کی نظروں میں گرا لے۔ اس نے طلعت کے چہرے کو بغور دیکھا اور صرف اتنا کہا، تم میری یہ مدد کر سکتی ہو کہ ڈرائیور کو بلا لو، اس سے کہو کہ مجھے لکھنؤ پہنچا دے۔ اس کے لہجے میں وقار اور دبدبا تھا۔ طلعت نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر دیوار میں لگا ہوا سوئچ دبایا۔ گھنٹی کی آواز سناٹے میں ابھری، فوراً دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی۔ طلعت نے اونچی آواز سے کہا، اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ دروازہ کھلا اور ایک مسلح پہرے دار اندر داخل ہوا اور مؤدب ہو کر دہلیز کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ اس کی فوری آمد سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ باہر دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ طلعت نے اسے مخاطب کیا، خدا بخش، نذیر خان ڈرائیور کو بلا لاؤ۔ کوئی اور حکم سرکار؟ پہرے دار نے پوچھا۔ نہیں، تم اب جا سکتے ہو، طلعت نے نخوت سے کہا۔ پہرے دار خاموشی سے مڑا، دروازہ بند کیا اور باہر چلا گیا۔ قیصر مرزا اس کا تنتنا دیکھ کر مروب ہو گیا۔ اس نے اظہار معذرت کیا، معاف کرنا، بے وقت آ کر میں تمہاری نیند میں مخل ہوا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، طلعت نے بے نیازی سے کہا۔ میرے معمولات میں کچھ فرق آ جائے گا۔ میں الگ صبح اٹھتی ہوں، باغ میں جا کر کچھ دیر چہل قدمی کرتی ہوں، واپس آ کر ناشتہ کرتی ہوں، ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اسٹڈی میں چلی جاتی ہوں۔ سیکرٹری وہاں میری منتظر ہوتی ہے، وہ اخبارات پڑھ کر مجھے سناتی ہے، روزانہ کی ڈاک بھی وہیں میرے سامنے پیش کرتی ہے۔ وہ اپنی روزانہ کی مصروفیات سے قیصر مرزا کو آگاہ کرتی رہی۔ کل صبح دیر سے آنکھ کھلے گی، لہٰذا چہل قدمی کو نہ جا سکوں گی۔ قیصر مرزا نے دریافت کیا، سنا ہے ریاست کے حق وراثت کے بارے میں مقدمے بازی ہو رہی ہے؟ ہو رہی تھی مگر اب ختم ہو گئی۔ طلعت نے بتایا، رانی بجیا کے ایک دور کے عزیز ریاست کے مدعی بن گئے تھے، انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا، مگر پچھلے دنوں ان سے مصالحت ہو گئی۔ 1.5 لاکھ روپے لے کر وہ میرے حق میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے، لہٰذا مقدمہ خارج ہو گیا۔ ویسے جائیداد اور املاک کے معاملے میں مقدمے بازی کوئی نئی بات نہیں۔ قیصر مرزا خاموش رہا، طلعت بھی چپ رہی۔ کمرے میں کچھ دیر سکوت رہا، پھر قیصر مرزا کی آواز ابھری، بلا شبہ تم رانی حیدر گڑھ ہو، خدا تمہارا اقبال اور بلند کرے، مگر میرے لیے تم صرف طلعت ہو اور ہمیشہ طلعت رہو گی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور دل کی بات کھل کر بتا دی، یہ آپ کی مرضی ہے، جو چاہے مجھے سمجھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طلعت نے اس دفعہ بھی اس کی مطلق حوصلہ افزائی نہ کی۔ شاید اب زندگی میں تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ قیصر مرزا کے لہجے میں درد کی چبھن تھی۔ طلعت نے کسی جذباتی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ بظاہر تو کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا۔ قیصر مرزا نے مزید بات چیت نہ کی۔ طلعت بھی خاموش بیٹھی رہی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ طلعت نے بلند آواز سے کہا، اندر آ جاؤ۔ نذیر خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جھک کر طلعت کو اور پھر قیصر مرزا کو آداب کیا اور سر جھکا کر پوچھا، سرکار نے مجھے یاد فرمایا تھا؟ ہاں، طلعت نے جواب دیا، تم کو ابھی لکھنؤ جانا ہے۔ اس نے قیصر مرزا کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا، آپ کو اپنے ہمراہ لے جاؤ اور لکھنؤ پہنچا دو۔ قیصر مرزا خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر طلعت کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے روشن چراغ مان پڑ گئے تھے اور چہرہ شدت کرب سے دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ طلعت اسے نظریں نہ ملا سکی، سر جھکائے بت بنی بیٹھی رہی۔ قیصر مرزا آگے بڑھا اور نذیر خان کے ہمراہ باہر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔